औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली या रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद है कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है इंटेंसिव 4 का। लेक्चर नंबर 5 के अंदर आज हम करने वाले हैं थोड़ा सा एनालिसिस इस हिसाब से होगा कि जो फैमिलीज़ हमने याद की हैं और जो पैटर्न हमने याद किया था पास्ट टेंस का, तो उसकी बेस पर हम एक्टिव और पैसिव वर्जन्स के अकॉर्डिंग ये देखेंगे कि हम वर्ड्स को रिकग्नाइज़ कर पाते हैं कि वो आया पास्ट टेंस में हैं या नहीं, और अगर वो पास्ट टेंस में हैं तो एक्टिव वर्जन में हैं या पैसिव वर्जन में, और अगर एक्टिव या पैसिव वर्जन में हैं तो फिर वो किस फैमिली से उनका ताल्लुक़ है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। यहाँ पर अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास ये येलो हाईलाइटेड कलर में जो हमारे पास ये लिखे हुए हैं वर्ड्स, ये आपका वो चार्ट है जो आपने पास्ट टेंस के लिए याद किया था। हुआ नसरा, हुमा नसरा, हुम नसरू, हिया नसरत, हुमा नसरता, हुन्ना नसरना, अंता नसरता, अंतुमा नसरतुमा, अंतुम नसरतुम, अंती नसरती, अंतुमा नसरतुमा, अंतुन्ना नसरतुन्ना, अना नसरतु, नहनु नसरना। ये जो चार्ट था ये तो माशाल्लाह से सभी स्टूडेंट्स को आता है, और जिनको अगर नहीं आता तो वो पहले इस चार्ट को अच्छे से याद करें और उसके बाद इसके पैसिव वर्जन में आए। अभी ये सारा था एक्टिव वर्जन। पैसिव वर्जन के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो पास्ट टेंस होता है उसको जब हम पैसिव वर्जन में चेंज करते हैं तो हमने क्या करना होता है, जस्ट हमने यहाँ पर जो ज़बर लगी है इस ज़बर को हम क्या कर देंगे, पेश में चेंज कर देंगे। यानी ये जो आ का साउंड है ये बन जाएगा ऊ का साउंड, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, नू, और आगे जो सौद है उसके ऊपर ज़बर है, इसको भी हम चेंज कर देंगे और ये यहाँ पर ज़ेर लग जाएगी। जब ज़ेर लग जाएगी तो यहाँ पर आपने क्या वर्ड बन गया, नासारा टू नुसीरा। जस्ट और जस्ट चेंज जो हमने करना है एक्टिव टू पैसिव में चेंज करने के लिए अरबिक लैंग्वेज में, वो जस्ट ये है कि हम सिर्फ ऊ और ई का साउंड लगा देंगे। यहाँ पर हमारे पास नसारा था, हम उसको चेंज कर देंगे नुसीरा में। अब हम इस पैसिव का चार्ट कैसे बनाएंगे। पहला वर्ड है हुआ नुसीरा, हुमा नुसीरा, हुम नुसीरू, हिया नुसीरत, हुमा नुसीरता, हुन्ना नुसिरना, अंता नुसिरतु, अंतुमा नुसिरतुमा, अंतुम नुसिरतुम, अंती नुसिरती, अंतुमा नुसिरतुमा, अंतुन्ना नुसिरतुन्ना, अना नुसिरतु, नहनु नुसिरना। यानी आप नोट करें कि इस पूरे के पूरे चार्ट के अंदर कौन सी चीज़ चेंज हुई है, जस्ट हमारा पहला और दूसरा एराब चेंज हुआ है। बाकी पूरे का पूरा पैटर्न आपका वैसे का वैसा ही रहेगा। आपने जहाँ पर यहाँ पर आ का साउंड था जस्ट उसको ऊ ई के साउंड में चेंज कर देना है। यहाँ पर मैंने पैसिव के साथ लिख भी दिया है कि अगर पास्ट टेंस हो तो आपने ऊ और ई का साउंड लगाना है, और अगर प्रेजेंट हो तो आप ऊ और आ का लगाते हैं। जैसे अस्लमा युस्लिमु इस्लामन फहुवा मुस्लिमुन, उस्लिमा युस्लमु, तो इधर क्या आ जाता है, उस्लिमा युस्लमु। जब आपके पास एक्टिव वर्जन है तो अस्लमा युस्लिमु, जब आपके पास पैसिव वर्जन है तो उस्लिमा युस्लमु। यही पैटर्न चलता है एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करने के लिए, और जस्ट आपने हरकत चेंज कर देनी है। चलें अब आगे आ जाए। अब ये जो चार्ट था मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया था, हुआ नुसीरा, हुमा नुसीरा, हुम नुसीरू, हिया नुसीरत, हुमा नुसीरता, हुन्ना नुसिरना, अंता नुसिरतु, अंतुमा नुसिरतुमा, अंतुम नुसिरतुम, अंती नुसिरती, अंतुमा नुसिरतुमा, अंतुन्ना नुसिरतुन्ना, अना नसरतु, नहनु नुसिरना। ये चार्ट भी आपने याद कर लेना है, और जब आप पहले एक्टिव वर्जन याद कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये वाला चार्ट भी याद हो जाएगा, क्योंकि जस्ट आपने ऊ ई का साउंड यहाँ पर हर वर्ड के अंदर लगा देना। अब ये वाले जो थे ये सारे डूअर्स थे। ये डूअर्स क्यों थे, क्योंकि नासारा का मतलब क्या है कि ही हेल्प्ड, कि उसने मदद की। अब जब आपने यहाँ पर नुसीरा करना है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी मदद की गई, उन दोनों की मदद की गई, उन सब की मदद की गई, उस औरत की मदद की गई, उन दो औरतों की मदद की गई, और उन सब औरतों की मदद की गई, और इसी तरह से आपका पूरा चार्ट बन जाएगा।
تو جو ایکٹیو ورژن ہے اس میں ہمیں ڈوور کے بارے میں علم ہوتا ہے، اور جو پیسو ورژن ہے اس میں ہمیں ڈوور کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا. تو ہمارے پاس جو ایکٹیو ورژن میں پورا چارٹ ہے وہ ڈوورز ہیں. ڈوور کون سے؟ سم ون ہو ڈز سم تھنگ ان دا ڈکشنری، یعنی ڈکشنری کے اندر کوئی ورڈ اگر ایسا موجود ہے، جیسے اگر لکھا ہوا ہے کہ ٹیچر، تو ٹیچر کیا ہے کہ وہ پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، یعنی کوئی عمل ہے جو وہ پرفارم کرتا ہے، اور اس کا جو عمل ہے وہ ڈکشنری کے اندر بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہاں یہ کام کر رہا ہے. تو صرف کے اندر ڈوور وہ ہوتا ہے جس کا ڈکشنری میں مینشن ہو کہ یہ کام کرتا ہے. پھر اب ہمارے پاس پیسو ورژن میں یہ جو سارے ورڈز ہیں یہ لکھے ہوئے، ان ورڈز میں کیا ہے کہ یہ ڈوور نہیں ہے، یہ ڈن ٹو اسم ہے، یعنی جن کے ساتھ کچھ کیا جائے، یعنی وہ جس کی مدد کی جا رہی ہے. یہ وہ ہے جس کی مدد کی جا رہی ہے. تو جب اس کی مدد کی جا رہی ہے، کس نے کی ہے ہمیں نہیں معلوم. تو پیسو میں کیا ہے، ہمیں ڈوور کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، ایکٹیو میں ڈوور کے بارے میں پتہ ہوتا ہے. اب آگے آ جائیں ریکگنیشن پروسیس کے اوپر. ریکگنیشن پروسیس کیا ہے کہ اب ہمارے پاس اگر کوئی ورڈ لکھا ہے، فار ایگزامپل کوئی بھی ورڈ لکھا ہے، ادھر آگے میں نے آپ کو پریکٹس بھی کروائی ہوئی ہے. اگر یہ ورڈ ہے آپ کے پاس عقبہ، اب یہاں پر دیکھیں کہ آپ کو یہ ورڈ دیکھتے ہوئے کس کس پروسیس سے گزرنا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ رائٹ آنسر کیا ہے. فرسٹ پوائنٹ ہے کہ کیا یہ پاسٹ ٹینس ہے. اب آپ نے اس ورڈ کو دیکھ کر پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ پاسٹ ٹینس ہے. پاسٹ ٹینس دیکھنے کے لیے کیا چیز ضروری ہوتی ہے کہ آپ اینڈنگ دیکھتے ہیں. آپ اینڈنگ دیکھیں گے اور اگر اس کی اینڈنگ پاسٹ ٹینس سے میچ کر رہی ہے تو وہ پاسٹ ٹینس ہوگا. جیسے ہوا عقبہ، تو یہ کیا ہے، یہ ہوا ورژن ہے اس کا، اور یہ پاسٹ ٹینس ہے. اب اگر یہ پریزنٹ ٹینس ہوتا تو آپ اس کو کیسے ریکگنائز کرتے؟ آپ اس کی بگننگ دیکھتے اور اس کی اینڈنگ دیکھتے. جب سٹارٹ اور اینڈ دونوں دیکھتے اور وہ پریزنٹ ٹینس سے میچ کر رہا ہوتا تو آپ اس کو پریزنٹ ٹینس کی کیٹیگری کے اندر ڈال دیتے. لیکن یہاں پر اس کا جو اینڈ ہے، پاسٹ ٹینس میں صرف اینڈ دیکھتے ہیں آپ، وہ کس سے میچ کر رہا ہے، وہ پاسٹ ٹینس سے میچ کر رہا ہے. تو آپ نے یہاں پر اس پوائنٹ کو بھی ٹک کر دینا ہے. پھر سیکنڈ پوائنٹ آپ نے دیکھنا ہے، اگر یہ پاسٹ ٹینس ہے تو کیا یہ ایکٹیو ہے یا پیسو ہے. اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ کیا یہ ایکٹیو ہے یا پیسو ہے. اب یہ آپ کیسے بتائیں گے؟ اب اگر آپ کے مائنڈ میں یہ ہو میم ہمیں میننگ تو پتہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ ڈوور ہے یا ڈن ٹو اسم ہے، تو یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ دیکھیں پیسو کے اندر آپ نے جو حرکہ چینج کی ہے نا وہ او اور ای کا ساؤنڈ ہے. اگر یہ ہوتا عقبہ ہے نا تو یہ ایکٹیو ہے. اگر یہ ہوتا پیسو ورژن میں تو یہ کیا ہوتا، میں آپ کو یہاں پر لکھ کے بتاتی ہوں. او اور ای کا ساؤنڈ آ گیا، عقبہ. ٹھیک ہے، میں یہاں سے اس کو ریموو کر رہی ہوں بھی کیونکہ میں نے نیچے یہ آلریڈی ورڈز لکھے ہوئے ہیں. تو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ پاسٹ ٹینس کو جب آپ نے ریکگنائز کر لیا تو پھر آپ نے کیسے بتانا ہے کہ ایکٹیو ورژن ہے یا پیسو ورژن ہے. آپ حرکہ دیکھو گے، اگر یہ عقبہ ہے تو یہ کیا مطلب ہے کہ یہ ایکٹیو ورژن ہے. اگر یہ عقبہ ہوتا یعنی او اور ای کا ساؤنڈ ہوتا تو یہ پیسو ورژن ہوتا. اور اسی طریقے سے آپ نے تمام ورڈز کے اندر یہ چیز دیکھنی ہے کہ ایکٹیو ہے یا پیسو ہے یا پاسٹ ٹینس ہے. سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے، آپ نے دیکھنا ہے پاسٹ ٹینس ہے کہ نہیں ہے. یہ ڈن ہو گیا. اگر وہ پاسٹ ٹینس ہے تو پھر آپ یہ دیکھو گے کہ وہ ایکٹیو فارم میں ہے یا پیسو فارم میں. جب آپ کا یہ بھی ڈن ہو گیا پھر آپ آؤ گے تھرڈ پوائنٹ پر. تھرڈ پوائنٹ کیا ہے، او ای کے ساؤنڈز آخر سے پہلے آتے ہیں یا نہیں. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ والا جو ہے یہ آخری لیٹر ہے، اس کو چھوڑ کے آپ نے اس سے پہلے والے دو لیٹرز دیکھنے ہیں کہ اگر ان پہ اوپر او اور ای کا ساؤنڈ ہے تو وہ پیسو ہے، اگر نہیں ہے تو وہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر فورتھ پوائنٹ، لفظ کا تعلق 14 فیملیز میں سے کس فیملی سے ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر عقبہ آپ نے جو فیملیز یاد کی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ اسلمہ، علمہ، جاہدہ، تعلمہ، تساءلہ، انقلبہ. ٹھیک ہے. اقتربہ، استغفرہ، اس کے بعد نصرہ، فتحہ، ضربہ، حسیبہ، اور اس کے بعد کرمہ فیملی ہے ہماری. ٹھیک ہے. اور سمیہ. یہ ساری کی ساری فیملیز آپ نے یاد کی ہیں ماشاءاللہ سے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ورڈز لکھے ہوئے ہیں، یہ جو ورڈ اب آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، یہ 14 فیملیز میں سے کس کے ساتھ میچ کر رہا ہے. یہاں پر تو میں نے آنسر لکھ دیا نا کہ یہ علامہ کے ساتھ میچ کر رہا ہے. اب اگر یہاں پہ آپ کے پاس کوئی اور ورڈ ہو
تو آپ اس کا پیٹرن دیکھیں گے وہ کس فیملی کے اکارڈنگ آپ کو وہ شیپ لگ رہی ہے. جیسے یہاں پر علامہ، علامہ، تو یہاں پر جو شیپ ہے وہ عقبہ کے ساتھ ملتی ہے، تو آپ نے یہ کیا بتا دینا ہے، یہ علامہ فیملی میں سے ہے. ٹھیک ہے، تو اب جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ اس فیملی کا حصہ ہے، جیسے کہ یہ تو اب ہوا ورژن میں موجود ہے، کچھ ایسے بھی ورڈز ہوتے ہیں جو کہ ہوا ورژن میں نہیں ہوتے، وہ آپ کو ہما ورژن میں یا ہم ورژن میں مل جائیں گے یا آگے کسی پروناؤن کی ورژن میں مل جائیں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ چیک کرنے کے لیے کہ وہ کس فیملی سے تعلق رکھنے ہیں، آپ نے اس ورڈ کو ہوا ورژن میں چینج کرنا ہے. جیسے کہ اب ادھر اگر کہیں پر کوئی ورڈ لکھا ہوا ہو، یہاں پر تو نہیں لکھا ہے لیکن میں آگے آپ کو جب سورہ المنافقون کرواؤں گی تو اس میں آپ کو بتا دوں گی کہ بہت سارے ایسے ورڈز ہیں جن کے اندر ہوم ورژن آتا ہے. تو اگر آپ نے اس کی فیملی کو ریکگنائز کرنا ہے، پتہ کرنا ہے کہ کون سی فیملی سے ہے، تو آپ نے اس کو ہوا ورژن میں چینج کر دینا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب چلتے ہیں جی ان ورڈز کی ریکگنیشن کے اوپر. اب ہمارے پاس پہلا یہ ورڈ ہے. اچھا یہاں پر یہ دیکھیے میں نے کلرز کا کوڈ لکھا ہوا ہے کہ جو بلو کلر ہے وہ ایکٹیو فارم کے لیے اور یہ جو اورنج کلر ہے یہ پیسو فارم کے لیے. یہاں پر اب ہمارے پاس پہلا ورڈ ہے عقبہ. یہاں پر اب عقبہ میں دیکھیں کہ پہلا جو پوائنٹ تھا وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ پاسٹ ٹینس ہے کہ نہیں ہے. پاسٹ ٹینس میں آپ اینڈنگ دیکھتے ہیں اور اس کی اینڈنگ ہے اور یہ پاسٹ ٹینس سے ملتی ہے. جب اب آپ نے یہ ریکگنائز کر دیا کہ یہ پاسٹ ٹینس ہے، پھر آپ دیکھو گے یہ پیسو ہے یا ایکٹیو ہے. اب آپ نے اس کا بتانا ہے کہ یہ ایکٹیو ہے یا پیسو ہے. اس میں او ای کا ساؤنڈ ہے نہیں ہے تو یہ کیا ہے، یہ ایکٹیو ہو جائے گا. اور جب یہ ایکٹیو ہے تو پھر آپ یہ دیکھو گے کہ یہ 14 فیملیز میں سے کس سے تعلق رکھتا ہے. پھر آپ نے اس کا پیٹرن دیکھا، یہ آلریڈی ہوا ورژن میں موجود ہے، ہوا عقبہ. ٹھیک ہے، تو اس کا اگر ہوتا ہوا عقبہ، ہما عقبہ، ہم عقبو، ٹھیک ہے، تو او کا ساؤنڈ آخر میں آ رہا ہے ہم کے لیے. جب اگر آپ کے پاس عقبو کا ورڈ ہوتا تو آپ اس کو کیا کرتے، آپ اس کو ہوا ورژن میں چینج کر دیتے. ہم عقبو تھا تو آپ اس کو چینج کریں گے ہوا ورژن میں، تو وہ کیا بن جائے گا، ہوا عقبہ، جیسے کہ یہاں پر آپ کے پاس گیون ہے. تو اب جب آپ کے پاس یہ ورڈ ایسے ہی گیون ہے تو آپ نے اس کو دیکھا کہ یہ علامہ فیملی سے اس کا تعلق ہے، تو آپ نے علامہ فیملی لکھ دی. پھر آگے دیکھیں جادلہ، سیکنڈ ورڈ ہے آپ کے پاس جادلہ. یہ اب آپ نے بتانا ہے کہ یہ پاسٹ ٹینس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. پریزنٹ ٹینس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے کیونکہ سٹارٹ اور اینڈ میں تو بالکل بھی یہ میچ نہیں کر رہا ہے، تو یہ اس کا ہے پاسٹ ٹینس کے ساتھ تعلق. پھر یہ ایکٹیو ہے یا پیسیو، اس میں او ای کا ساؤنڈ نہیں ہے تو یہ کیا ہے، یہ ایکٹیو ہے. اس کے بعد ہم نے یہ بتانا ہے کہ اس کا کس فیملی سے تعلق ہے. جاہدہ، جادلہ، تو جاہدہ فیملی کے ساتھ یہ میچ کر رہی ہے اس کی شیپ، تو ہم نے اس کو جاہدہ فیملی میں رکھ دیا. پھر آگے ہمارے پاس ورڈ ہے استقبالہ. استقبالہ میں دیکھیں کہ اب یہ پھر اس کی اینڈنگ ہو رہی ہے تو اٹ مینس کہ یہ کیا ہے، یہ بھی ہے ہمارے پاس پاسٹ ٹینس. جب یہ پاسٹ ٹینس ہے تو پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے پیسیو ہے یا ایکٹیو ہے. استقبالہ اگر یہ ہوتا پیسیو میں تو ہمارے پاس کیا ہوتا، استقبلہ، استقبلہ. ٹھیک ہے، جب پیسیو میں اگر کوئی لانگ ورڈ ہونا تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں پاسٹ ٹینس میں. ابھی جسٹ پاسٹ ٹینس کی بات کر رہی ہوں میں، پریزنٹ کی نہیں. اگر پاسٹ ٹینس میں ہمارے پاس کوئی ورڈ ہو جو کہ لانگ ہو، اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ اب ادھر ای لگا ہوا نا، آپ اس ای کے ساؤنڈ کو ختم کر دو گے اور ادھر اوپر بھی پیش لگا دو گے، ادھر بھی پیش لگ جائے گی. تو جتنا لمبا ورڈ ہوگا سکون والی جگہ کو آپ چھوڑ کے باقی سارے لیٹرز کو، ساری حرکات کو چینج کر دو گے آپ پیش میں، اور آخر میں ای لگاؤ گے، اور آخر میں جو سیکنڈ لاسٹ لیٹر کے اوپر ای لگتا ہے میں لکھ کے بتا دیتی ہوں. دیکھیں یہ پیش پیش پیش، پھر ای اور پھر آ. یہ بیسیکلی پیٹرن ہے لانگ ورڈ کے لیے. اب یہ نہیں سمجھ جانا آپ نے کہ میم نے ادھر جو ہے نا وہ 4 مرتبہ یوز کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے 4 مرتبہ یوز کیا کرنا ہے. نہیں، اب ادھر دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس الف کے اوپر 1 مرتبہ آئے گا اور اس کے اوپر تا کے اوپر 1 مرتبہ آئے گا، تو 2 بھی آ سکتے ہیں، 3 بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر ایک ہی ہو تو وہ تو آپ نے دیکھا ہے ناصرہ تو ہم نے چینج کیا تو وہ نوسی را ہو گیا. تو باقی جتنے بھی پیچھے لیٹرز ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ او لگا دیتے ہو. تو استقبالہ
اب استقبلا ہے، اس کو جب آپ چینج کرو گے پیسو میں تو وہ کیا ہو جائے گا استقبلا. اب استقبلا کا ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ تو پاسٹ ٹینس ہے اور یہ ہے ایکٹیو ورژن میں، کیونکہ اس میں او ای کا ساؤنڈ نہیں ہے. اگر کوئی لانگ ورڈ ہو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ پیسو ہے یا ایکٹیو ہے، تو آپ نے اینڈنگ والے لیٹر کو چھوڑ کے دیکھنا ہے اسٹارٹنگ میں اس سے پیچھے جو لیٹرز ہیں ان میں او ای کا ساؤنڈ آ رہا ہے، یہاں پر نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہے کہ یہ ایکٹیو ہے. تو یہ استقبلا، استغفرا، تو یہاں پر یہ میچ کر رہے ہیں. پھر ہمارے پاس فورتھ ورڈ ہے اقتلا. اقتلا، اب آ کے اوپر اینڈنگ ہے، پاسٹ ٹینس ہے، اس کے بعد ہم نے پیسو اور ایکٹیو دیکھنا ہے، او ای کا ساؤنڈ نہیں ہے، پھر کیا ہے یہ ایکٹیو ہے. ایکٹیو ہے تو اب کس فیملی سے تعلق ہے؟ اقتلا اسلامہ، تو اس کا تعلق ہے اسلامہ فیملی سے. اب ابھی تک جتنے بھی ورڈز آ رہے ہیں وہ آپ کے پاس ہوا ورژن میں ہی آ رہے ہیں. تو اگر کوئی ایسا ورڈ آیا، جیسے میں نے عقبہ کے کیس میں آپ کو سکھایا کہ اگر کوئی ہوم ورژن میں آ جائے تو آپ نے اس کو چینج کرنا ہے ہوا ورژن میں. کسی بھی پروناؤن کے اگر ورژن میں وہ ہو، یعنی اگر ہیا میں ہے، ہم میں ہے، ہنہ میں ہے، آپ اس کو چینج کریں گے ہوا ورژن میں. پھر اب آگے آ جائیں تذکرہ. تذکرہ آ کے اوپر اینڈنگ ہو رہی ہے تو یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے، او ای کا ساؤنڈ نہیں ہے، یہ بھی ایکٹیو ورڈ ہے. اور اس کے بعد اس کا پیٹرن کس سے میچ کر رہا ہے، اس کی شیپ کس سے میچ کر رہی ہے؟ تذکرہ تعلمہ، تو یہ تعلمہ فیملی سے ہے. اور ان فیملیز کے ساتھ تعلق بتانے کا مقصد پتہ کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اب یہ فیملی، جیسے تعلمہ فیملی ہے ہماری، وہ کیا تھی؟ تعلمہ یتعلمو تعلمن فہو متعلم. ٹھیک ہے، یہ ابھی میں صرف ایکٹیو فارم ہی پڑھوں گی. تعلمن، یہ سوری تعلمہ فیملی کے لیے میں نے یہ پوری لائن پڑھ دی ایکٹیو کی. اب جب اس فیملی کے اس ورڈ کا تعلق اس فیملی سے ہے تو یہ ورڈ اسی فیملی کے پیٹرن کے اوپر ہوگا. تذکرہ یا تذکرو تذکرن فہو متذکرن. ٹھیک ہے، تعلمہ یا تعلمو تعلمن فہو متعلم. تذکرہ یا تذکرو تذکرن فہو متذکرن. اسی طریقے سے پھر آگے اس کے پیسو ورژن بنتے چلے جائیں گے، اور پھر امر اور نہیں بنے گا اور ظرف بنے گا. پھر آگے ہمارے پاس ورڈ ہے انفعلا. انفعلا میں پہلے آپ دیکھیں کہ یہاں پر آ کے اوپر اینڈنگ ہو رہی ہے، اٹ مینس کہ یہ پاسٹ ٹینس ہے، پاسٹ ٹینس ہے اور او ای کا ساؤنڈ بھی نہیں ہے، تو یہ ایکٹیو ہے. اور ایکٹیو ہے تو پھر کیا ہے؟ ایکٹیو ہے اور اس کے بعد اس کا تعلق کس فیملی سے ہے؟ انفعلا انقلبا، تو یہ انقلبا فیملی سے ہے. اور انقلبا فیملی ایک ایسی فیملی تھی جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ پیسو ورژن نہیں تھا، اور جو اسمال فیملیز تھی اس میں ہماری کروما فیملی ایسی تھی جس میں پیسو ورژن نہیں تھا. پھر آگے ہمارے پاس سیونتھ ورڈ ہے اعلنا. اب یہاں پر آ کے اوپر اینڈنگ ہو رہی ہے، یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے، او ای کا ساؤنڈ نہیں ہے، یہ بھی ایکٹیو ہے. اور اس کے بعد یہ کس سے میچ کر رہا ہے؟ اعلنا اسلمہ، تو یہ اسلمہ فیملی کے ساتھ ہے. تو یہاں پر میں نے آگے آپ کے لیے وہ پیسو ورژنس لکھے ہوئے ہیں: اکبا، جودلا، استقبلا، اقتلا، تذکرہ، اور اس کے بعد اعلنا. یہاں پر جو بیٹا یہ ورڈ ہے نا تذکرہ، یہ ادھر سے کٹنگ ہو رہی ہے، یہ ادھر یہ آئے گا، ادھر تھا نا تذکرو، تذکرو، تو آپ نے پیش لگانا ہے ادھر ان کو چینج کر کے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ تو زو، اور کاف کے جو اوپر زبر آ رہی ہے نا یہ پھر زیر بن جائے گی، اور یہ کیا بن جائے گا؟ تو ذکیرہ. ٹھیک ہے، تو یہ ورڈ آگے میں نے کریکٹ کر دیا. پھر آگے یہ تمام فیملیز آپ کی لکھی ہوئی ہیں جو کہ یہ بتا رہی ہیں آپ کو کہ عقبہ اگر ہے تو آپ نے یہ میچ کرنا ہے اگر اس سے، تو آپ کے پاس آگے یہ ساری فیملیز ہیں: نصارہ فیملی، فتح، ضربہ، سامیہ، حسیبہ، کروما، اسلمہ، علمہ، جاہدہ، تعلمہ، تساءلہ، اقتربہ، انقلبہ، استغفرہ. یہ تمام فیملیز ہیں. اور بیسیکلی ہمارے انٹینسو 3 اور انٹینسو 4 کا جو نچوڑ ہے نا، جو بیسک چیز جو ہم نے اس کے اندر سیکھی ہے اور جو آپ کو سب سے زیادہ اچھے طریقے سے انٹینسو 3 اور 4 کے اندر آنی چاہیے، وہ یہ تمام فیملیز ہیں. ان تمام فیملیز کے اندر کے اوپر نا مزید لیکچر بھی آئے گا جس میں مزید آپ کی پریکٹس ہو جائے گی، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ان فیملیز کو بہت اچھے طریقے سے یاد کریں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی ورڈز بنے ہیں
آپ دیکھیں کہ ان کا کسی نہ کسی فیملی کے ساتھ تعلق ہے. تو جب اس فیملی کو ہم نے یاد کر لیا یعنی ہمیں اس ورڈ کی بھی ڈیٹیل آ جائے گی, ہمیں اس ورڈ کے پیٹرن کا بھی پتہ چل جائے گا. ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا, جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ سورہ آل عمران کی جو میں نے آپ کو ایک آیت کروائی تھی جس میں نزلہ کا ورڈ بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا تھا اور انزلہ کا ورڈ بھی استعمال کیا تھا. اور اس میں کیا تھا کہ جو نزلہ تھا اور جو انزلہ تھا, نزلہ میں کیا آتا ہے, اس پیٹرن کے اندر کیا سینس بنتی ہے, کیا کنسیپٹ ہوتا ہے کہ ایک چیز جو کہ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ ہوتی رہتی ہے. اور جو انزلہ کا پیٹرن تھا وہ کیا تھا کہ جو ایک ہی مرتبہ چیز ہو جاتی ہے, ون ٹائم ایکشن ہوتا ہے, ریپیٹڈ ایکشن نہیں ہوتا. اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ان ورڈز کو یوز کر کے ہمیں یہ سمجھا رہے تھے کہ جو قرآن کا نزول ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نزلہ کا ورڈ یوز کیا, یعنی قرآن کا نزول آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ہوا ہے, ایک ریپیٹڈ ایکشن ہے یہ. اور جو تورات اور انجیل کا کیس تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے انزلہ یوز کیا, ٹھیک ہے, انزلہ. تو اس میں تھا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کا جو نزول تھا وہ ون ٹائم تھا, وہ ایک ہی مرتبہ ہوا. اب یہاں پر آپ کا لیکچر نمبر 5 کمپلیٹ ہوتا ہے. اس کے آگے کچھ کنفیوژنس ہیں آپ لوگوں کی جو کہ میں آج آپ لوگوں کی کلیئر کروانا چاہتی تھی. بیٹا یہاں پر دیکھیں آپ کے سامنے الف لکھے ہوئے ہیں. یہ مجھ سے ایک اسٹوڈنٹ نے کوسچن کیا تھا, تو میرا مقصد یہ تھا کہ باقی اسٹوڈنٹس کو بھی ہو سکتا ہے کہ کنفیوژن ہو, تو میں لیکچر کے اندر یہ بات سمجھا دوں کہ آپ جو سورہ الفاتحہ میں نے آپ کو انالیسس کروایا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اسکرپٹ میں نے یوز کی وہاں پر الف کے اوپر آپ کو حمزہ فیل ہو رہا تھا. وہ حمزہ نہیں ہوتا, کیونکہ اسم کے اندر آپ نے ایک کنڈیشن پڑھی ہے, تو وہ حمزہ نہیں ہوتا ہے, وہ ایک رائٹنگ پیٹرن ہے. اب عربک وے کیا ہے اور پاکستانی وے کیا ہے؟ ہمارے ہاں نا اب تاج کمپنی جو کہ قرآن کی پبلیکیشن کے اوپر وہ کام کرتی ہے, تو وہ بات یہ ہے کہ جو پاکستان ہے نا اس میں جو اسکرپٹ یوز کیا جاتا ہے اس میں الف کے اوپر وہ زبر پیش اور زیر لگا دیتے ہیں, جیسے کہ الحمدللہ. آگے میں آپ کو وہ اسکرین شاٹس بھی اس کے دکھا دوں گی. اور عربک وے میں کیا ہے کہ حمزہ لگا کے اوپر یہ لگا دیا. اب جب یہ ہے نا کہ عربک وے میں جب اس طریقے سے لکھا ہوا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس الف کو پروناؤنس کرنا ہے, لیکن جب اس طریقے سے نہیں لکھا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پروناؤنس نہیں کرنا, اس کی پروننسیشن نہیں ہوتی. لیکن پاکستانی وے میں جب یہ چیز آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے تو آپ کو وہ چیز آپ کے کلیئرنس کے لیے, یعنی کہ جو اب مدینہ پاک میں بھی یا مکہ میں جب آپ لوگ جاتے ہو تو وہاں پر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایک بلو کلر کا قرآن ہوتا ہے اور ایک گرین کلر کا قرآن ہوتا ہے. یہ کیوں ڈفرینس ہے کہ ایک جو قرآن ہے نا وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے یعنی ساؤتھ ایشیا یہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں وہ آتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو, یعنی عربک رولز تو ان کو نہیں پتہ, تو حرکات اس طریقے سے یوز کی گئی ہیں اس قرآن پاک میں کہ جو پاکستان یا انڈیا کے لوگ ہیں وہ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں. لیکن دوسری طرف جو ایک قرآن پاک ہے وہ وہاں پر استعمال ہوتا ہے, یعنی عرب کے لوگ جن کو اپنی لینگویج کا پتہ ہے ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کہاں پر پروناؤنس کرنا ہے اور کہاں پر نہیں کرنا. اب ہمارے پاس ادھر یہ دیکھیں کہ یہ ایک لکھا ہوا ہے, یہ ابھی جو اسکرین شاٹ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ quran.com کے ہیں, ٹھیک ہے, جو سائٹ ہے جہاں جس کا ایپ بھی موجود ہے. اب ادھر دیکھیں الذین ایک ورڈ ہے, اب یہ ورڈ ہے سورۃ البقرہ کی یہ آیت ہے الذین. اب یہاں پر اوپر کیا ہے, یہ حمزہ نہیں ہے, یہ حمزہ نہیں ہے. یہ کیوں حمزہ نہیں ہے؟ جب ہمارے پاکستان میں اب یہ اس طریقے سے ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر حرکت نہیں دی جاتی. حرکت کس وقت دی جاتی ہے؟ زبر پیش پہ زبر زیر پیش جب ہم نے اس کو پروناؤنس کرنا ہے. اب ادھر کیا ہے, یہ جو انہوں نے لکھا ہے نا یہ اس چیز کا سائن ہے کہ جب یہ ہوگا نا تو آپ نے اس کو پروناؤنس نہیں کرنا. اب جب اس کے پیچھے کوئی لیٹر نہیں ہے تو ہم اس کو الذین پڑھتے ہیں. اب ادھر دیکھیں وَيُقِيمُونَ, یہاں پر نا ہے آخر میں اور یہاں پر الصلاۃ ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, ٹھیک ہے. جب آپ یہ پڑھتے ہیں اس کو ملا کے پڑھتے ہیں تو پھر یہ نون جو ہے وہ صاد کے ساتھ مل جاتا ہے, یہاں پر یہ الف پروناؤنس نہیں کیا جاتا. اسی کی اب ایک اور اگزامپل ہے دوسری آیت کے اندر, اس کے اگلی آیت کہ یہاں پر دیکھیں اوپر جو الذین کی اگزامپل آپ نے دیکھی ہے اس میں یہاں پر آپ اس کو ملا کے پڑھیں کیونکہ اس کے پیچھے کوئی ورڈ نہیں ہے. اب یہاں پر جب آپ کے پاس وا کا حرف آ رہا ہے
تو کیا کرو گے آپ؟ والذین، الذین نہیں پڑھے. یہی تھا کہ جب سورہ الفاتحہ کے اندر بات ہوئی ہے نا، تو سورہ الفاتحہ میں کیا ہوا، کیونکہ وہاں پر ایک منٹ، الحمد، یہاں پر اب الحمد، اور اس کے اوپر بھی انہوں نے اسی طریقے کا یہ سائن لگایا ہوا تھا. ٹھیک ہے، یہ سائن اب یہ شو نہیں کرتا کہ یہ حمزہ ہے. یہ ابھی میں صرف عربک کی بات کر رہی ہوں، جو کہ عرب لوگ استعمال کرتے ہیں نا اپنے انداز، جو ان کا وے ہے، میں اس کے اوپر بات کر رہی ہوں آپ سے، کہ جب انہوں نے یہ لگا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الف پروناؤنس نہیں ہوگا. لیکن اس الف کی کیا کیس ہے کہ جب پیچھے کوئی ورڈ ہی نہیں ہے تو آپ اس کو لام کو پھر کیسے پڑھتے؟ اب اس بچی کا پوائنٹ یہ تھا کہ میم ہم نے پڑھا ہے کہ اسم کو اگر الف لام لگائے تو وہ اسم ہوگا، اور الف حمزہ اور لام لگائے تو وہ اسم نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ الف لام یہاں پر یہ والا الف لام ہے، یہاں پر حمزہ نہیں ہے، کیونکہ یہ عربک وے ہے. اگر پاکستانی وے ہوتا نا تو اس کو آپ ڈیفرنٹ وے میں دیکھو گے، جو کہ آگے میں آپ کو آیات شو کر دوں گی. اب یہاں تک ہوگی اس الف کی بات جس کو پروناؤنس نہیں کیا جاتا، اور اگر پیچھے کوئی لیٹر ہو تو اس کے ساتھ ملا کے پڑھ دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی نہ ہو تو پھر اس کے ساتھ الف لگا دیا جاتا ہے. اب ادھر ہمارے پاس یہ ورڈ ہے انزلہ، الیکا، انزلہ. اب ادھر دیکھیں کہ الف حمزہ اور پیش، یہاں پر آپ اس الف کو پڑھو گے بما انزلہ، پھر الیکا، پھر انزلہ. ٹھیک ہے، اب ادھر بھی یہی حساب ہے، اولئک و اولئک. تو یہاں پر ہم نے اس الف کو پروناؤنس کرنا ہے جب کہ عربک کے اندر یہ ہو. اور ہم جو انالیسس کر رہے ہوتے ہیں وہ عثمانی اسکرپٹ سے ہی کرتے ہیں، جو کہ عربز یوز کرتے ہیں. کیونکہ بیٹا جب آپ لوگوں نے پڑھنا ہے نا، ابھی تو صرف پاکستانی وے میں تو نہیں پڑھنا نا. پاکستانی وے میں اگر حرکات سیکھ لی تو اس کے بعد اگر گلوبلی کبھی انٹریکٹ کرنا پڑ گیا تو وہ لوگ تو پھر عربز کی جو کہ سگنیچر اسکرپٹ ہے وہی یوز کریں گے نا. وہ تو پھر تاج کمپنی کے اسکرپٹ کو یوز نہیں کریں گے یا کچھ اور. وہ جو پاکستانی اسکرپٹ ہے وہ صرف اس لیے یوز کی گئی ہے تاکہ ہمارے لوگ، عام لوگ جن کو نہیں پتہ، وہ اس بات کو سمجھ سکیں. اب یہاں پر ہمارے پاس اس الف کے پاس الف کے اوپر کوئی وہ سائن موجود نہیں ہے، لیکن ادھر ہم نے وہ دیکھا کہ انہوں نے سائن لگایا ہوا ہے، لیکن وہ حمزہ نہیں ہے. یہاں پر ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ الذین. یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس الف کو ہم جب اس طرح الف لکھا ہوتا ہے، حرکہ کوئی نہیں ہوتی، تو ہم اس کو کوئی بھی جو ہے اس کے ساؤنڈ نہیں دیتے، ہم اس کو پروناؤنس نہیں کرتے. تو ہم یہاں کیا کریں گے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. ٹھیک ہے، اسی طرح پھر جب یہ والذین میں بھی الف مڈ میں آ رہا ہے تو یہ والذین ہو جائے گا. ادھر ہم نے الذین پڑھا کیونکہ پیچھے کوئی لیٹر نہیں تھا، ہم نے اس کو پروناؤنس کرنا ہے، ورنہ ہم ورڈ کو کیسے پروناؤنس کریں گے. پھر یہاں پر جب وا آیا تو ہم نے وا کو اس کے ساتھ ملا دیا. یہ تجوید کا بھی رول ہے، اور جن لوگوں نے ماشاءاللہ سے تجوید بہت اچھے سے کی ہوئی ہے ان کو بھی اس بات کا پتہ ہوگا. اور جب ہمارے پاس پاکستان میں پروناؤنس کرنے والا الف ہوتا ہے تو اس کے اوپر اس طریقے سے وہ لگا دیتے ہیں، وہ لوگ یہ لگا دیتے ہیں انزلہ، الیکا، انزلہ. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کو بات ہوپ سو کے سمجھ آ گئی ہوگی. تو یہ تھا ایک عثمانی اسکرپٹ اور ایک ہے تاج کمپنی کا اسکرپٹ. تو عثمانی اسکرپٹ یہ ہے جس کو ہم اپنے انالیسز میں یوز کر رہے ہیں. تو جہاں کہیں بھی آپ کو عربک میں الف اس طریقے سے ملے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پروننسیشن نہیں ہے. اور اگر آپ کو الف ملتا ہے اس طریقے سے تو اس الف کو ہم نے پروناؤنس کرنا ہوتا ہے. تو یہ تاج کمپنی کی اسکرپٹ ہے جس میں ہم الف کو پروناؤنس کرتے ہیں، اور یہ ہے عربک اسکرپٹ جس میں ہم الف کو پروناؤنس کرتے ہیں. اور کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں ورڈ کے ساتھ اگر الف لگا ہے تو وہ صرف اس وجہ سے لگا ہوتا ہے تاکہ اس کو بولا جا سکے. جیسے کہ اب ہماری جو فیملیز تھیں، ایک تارابا فیملی، اب یہاں پر جو یہ الف ہے نا، یہ آپ اس کو پروناؤنس کر سکتے ہو اس سے، اس طرح سے آسانی سے کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. آپ نے اس کو پروناؤنس کرنا ہے کہ کوئی بھی اس کے ساتھ لیٹر نہیں ہے تو آپ ای لگا دو گے اور ایک تارابا پڑھو گے. یہ جو رول ہے نا الف کا، یہ آپ نے کمانڈ بناتے ہوئے بھی سیکھا ہے کہ جب آپ کمانڈ بناتے ہو تو کمانڈ بنانے میں ہمارا پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے اس ورڈ کو
لائٹسٹ بنانا ہوتا ہے. جب آپ نے اس کو لائٹسٹ بنا دیا یعنی اس کے لاسٹ لیٹر کے اوپر کیا آ گیا؟ سکون کی علامت آ گئی. تو آپ کیا کرو گے؟ پھر اس ورڈ کا جو سٹارٹنگ والا تا ہوگا نا، آپ اس تا کو ریموو کر دو گے اور جو لیٹر ہوگا اس کے اوپر پھر سکون آ جائے گا. میں آپ کو کر کے بتاتی ہوں. جیسے اب ہمارے پاس ایک ورڈ ہے، ادھر دیکھیں، سٹیپس کو اب غور سے دیکھیے گا. پہلا سٹیپ کیا ہے ہمارے پاس؟ اگر ایک ورڈ ہے تذہبو، اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے اس کی کمانڈ بنانی ہے. کمانڈ بنائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم نے پہلے اس کو لائٹسٹ بنانا ہے. تذہبو کی جگہ یہ کیا ہو جائے گا؟ تذہب، کیونکہ ہم نے کیا کیا یہاں پر؟ یہ لائٹسٹ والا سٹیپ کیا. پھر اب ہم نے نیکسٹ سٹیپ پہ جانا ہے. نیکسٹ سٹیپ کیا ہے ہمارا؟ نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ ہم یہ والی تا ریموو کر دیں گے. یہ والا تا ہم نے ریموو کرنا ہے. ریموو کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اب یہ بن گیا. یہ والا سٹیپ ہم نے کیا ہے کیوں؟ سکون آ گیا سٹارٹنگ میں. ٹھیک ہے. اب جب یہ آ گیا ہے تو آپ مجھے اب یہ بتائیں کہ کیا آپ اس کو پروناؤنس کر سکتے ہیں؟ اس کو پروناؤنس صحیح سے کرنے کے لیے آپ کو پھر الف کی ضرورت پڑے گی. پھر آپ لگائیں گے ادھر الف. یہ ایک ایڈیشنل الف ہوتا ہے، ہیلپر الف. اب یہ الف لگ گیا. اب اس الف کو حرکت دینی ہے. اب حرکت دینے کا سٹیپ ہوگا. حرکت دینے کا کیا سٹیپ ہے کہ آپ نے یہ الف لگایا، اب ادھر یہ جو آپ کا ہا کے اوپر آ رہا ہے نا زبر، اب آپ نے جو الف کو ساؤنڈز دینے ہیں نا وہ صرف دو ہیں. یا تو آپ اس کو ای کا ساؤنڈ دے سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو دے سکتے ہیں او کا. ٹھیک ہے. تو یہ جب ہے کمانڈ بنانا ہے آپ نے، تو جب اگر ادھر زبر آ رہا ہے تو آپ اس کو کسرہ دے دو گے. اگر پیش آ رہا ہوتا ہے تو آپ پیش ہی دو گے. ٹھیک ہے. تو یہ سٹیپ ہے ہمارے کمانڈ بنانے کے. کدھر دوں میں اب ہینڈنگ؟ میں نیچے اب لکھ رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ کمانڈ کے جو سٹیپس تھے وہ میں نے آپ کو کر کے بتا دیے کہ اگر کوئی بھی ورڈ ہوتا ہے اس طرح سے تو ہم اس میں کیا کرتے ہیں کہ ہم اس میں سب سے پہلے تو اس کو لائٹسٹ بناتے ہیں. جب ہم اس کو لائٹسٹ بنا لیتے ہیں تو اس کا تا ریموو کرتے ہیں. تا ریموو کر دیتے ہیں تو اس کو پروناؤنس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کا الف لگا دیتے ہیں. جب ہم نے الف لگا دیا، اور یہ الف صرف اس وقت لگاتے ہیں جب اس کو پروناؤنس کرنا مشکل ہو. اگر تو اس کو پروناؤنس کرنا آسان ہے تو ہم الف نہیں لگائیں گے. لیکن اگر پروناؤنس نہیں کیا جا سکتا وداؤٹ الف تو ہم ہیلپر الف ایڈ کر دیں گے. اور ہیلپر الف کو ہم حرکہ کون سی دیتے ہیں؟ ہم اس کو حرکت دیتے ہیں یا تو کسرہ کی یا پھر فتحہ کی. اور اگر یہاں پر آپ کے پاس زبر ہو تو آپ یہاں پر زیر کی علامت دو گے، اور اگر ادھر پیش ہے تو اس کو بھی پیش مل جاتی ہے. تو یہ تھے آپ کے کمانڈنگ کے سٹیپس. اور یہ صرف الف بتانے کے لیے کہ کب ہم الف ایسا لگاتے ہیں جس کو یہ بنانے کے لیے لکھا جاتا ہے. اور یہ ہیلپر الف ہے. اگر پھر کوئی اور ورڈ آ جائے تو اس کے ساتھ ملا کے پڑھ دیا جاتا ہے. جیسے کہ اب ہمارے پاس اگر اقترب فیملی ہے، اقترب، تو اس کو ہم الف کو صرف اس لیے پروناؤنس کریں کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور نہیں ہے، اور ورڈ نہیں ہے. اگر یہاں پر ہمارے پاس وا لکھا ہوا ہوتا تو ہم کیا کر دیتے؟ وقتربا. ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے سے آپ نے یہ چیزیں سیکھنی ہیں. یہاں تک آپ کا الف کا کنسیپٹ بھی کلیئر ہو گیا. اب آگے ایک اور چیز ہے، ایک اور کنسیپٹ ہے. جیسے اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے ورڈ لکھا ہے انتشارہ.
اب یہاں پر انتشرا لکھا ہے تو آپ کے پاس دو فیملیز آ گئے ہیں، اقتربا اور انقلبا۔ اب میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو اقتربا فیملی ہے نا اس میں تا لازمی موجود ہوتا ہے، اور جو انقلبا فیملی ہے اس میں ان لازمی موجود ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ورڈ آپ کے پاس آ جائے جس میں ان بھی آ رہا ہے، جس میں تا بھی آ رہا ہے، تو آپ یہ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ اقتربا فیملی سے ہے یا انقلبا فیملی سے ہے؟ جیسے کہ اب اگر انقلبا فیملی کا اور ورڈز دیکھیں تو انکسرا، انفطرا، انبجسا اور انتقما، یہ آ گئے آپ کے پاس۔ اب ان ورڈز کو تو آسانی سے آپ یہ بتا سکتے ہو ان تین ورڈز کو کہ یہ تو انقلبا فیملی سے ہیں، کیونکہ یہاں پر سٹارٹنگ میں ان آ رہا ہے، اور اس فیملی میں انتقما اور انتشرا، یہاں پر آپ کو پرابلم ہو جائے گی کہ میم یہاں پر تو ان بھی آ رہا ہے اور تا بھی آ رہا ہے۔ تو جب آپ نے ایسا کوئی سین ہو تو وہاں پر کیسے کلیریفائی کرنا ہے کہ اگر اقتربا فیملی ہے نا تو اس میں ان اور تا دونوں آئیں گے، یعنی اگر ان اور تا اس میں ہے تو یہ کس سے ہے؟ یہ اقتربا فیملی سے ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہے اقتربا فیملی سے۔ اور اگر صرف ان آ رہا ہو جیسے ان کا سارا، تو یہاں پر یہ کس میں ہو جائے گا؟ انقلبا۔ یعنی اگر یہ کنفیوژن ہے کہ ان بھی آ رہا ہے تو تا بھی آ رہا ہے، تو اگر دونوں چیزیں کسی ورڈ کے اندر آ رہی ہوں نا تو وہ اقتربا فیملی ہوگی، اور اگر جسٹ ان آ رہا ہو تو وہ تو آبویسلی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ انقلبا فیملی ہے۔ تو یہاں پر یہ ہمارا لیکچر نمبر 5 ہوتا ہے کمپلیٹ۔ لیکچر نمبر 4 کے اندر ایک کنسیپٹ تھا جو کہ میں نے واو کا آپ کو بتایا تھا، واو کا، اس کی میں نے آپ کو ٹائپس بتائی تھیں کہ اس کی ٹائپس ہیں، جس میں سورہ اخلاص کرتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک واو ہوتا ہے جس کا میننگ ہوتا ہے اینڈ، اور ایک واو ہوتا ہے حرف آف جر کا۔ وہاں پر ایک غلطی ہو گئی تھی، وہ غلطی یہ تھی کہ میں نے آپ کو یہ کہہ دیا تھا کہ جو ایک اور ٹائپ ہے وہ ہے آئی سویئر بائی اٹ، یعنی کہ ایک واو ہے اور کے لیے، اور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی سینٹنس کو کنیکٹ کرنے کے لیے، ایک واو ہے حرف آف جر جو کہ ہیں با تا کاف لام واو من فی ان الا حتی الا، اور ایک واو وہ ہے جس کو قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب جو قسم کے لیے واو استعمال ہوتا ہے نا وہ حرف آف جر والا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس پوائنٹ کو آپ لوگ کلیئر کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ کہ جو حرف آف جر میں واو ہوتا ہے وہی قسم لینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، قسم لینے کی الگ ٹائپ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پوائنٹ آپ لوگوں نے کریکٹ کر لینا ہے اپنے نوٹس کے اندر۔ تو یہ یہاں پر میں نے مینشن بھی کر دی ہے، اور واو کی جو باقی ٹائپس ہیں وہ آگے جب آگے جائیں گے تو ایڈوانس ورژن میں انشاءاللہ ہم لوگ سیکھ لیں گے۔ تو یہاں پر کرتے ہیں لیکچر نمبر 5 کو کمپلیٹ۔ کسی بھی قسم کی کوئی مشکل ہوئی تو آپ اس کو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، یا پھر آپ گروپ کے اندر چیٹ کر لیں، اور اگر کوئی لیکچر کے اندر کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ پوائنٹ شاید کوئی غلط ہے، تو اس کے بارے میں ضرور بتائیں تاکہ اس پوائنٹ کو اسی وقت کلیئر کروا دیا جائے۔ جیسے کہ ابھی ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے اس پوائنٹ کے بارے میں بتایا تو بہت اچھی بات ہوئی کہ اس پوائنٹ کے بارے میں نے مزید سرچ کی اور مجھے یہ کلیریفائی ہوگا کہ ہاں یہ بات ایسے ہے، اور اگر نہ پتہ چلتا تو وہ غلطی آگے سے آگے چلی جاتی۔ اور بہتر بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی سے کسی وقت کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا پتہ لگ جانا ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ جب آپ کی غلطیاں اسی دنیا میں بہتر ہو رہی ہیں نا تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چانس دے رہا ہے، آپ کو موقع دے رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مزید سدھارو۔ یہ ایک بات کہ ہماری سوسائٹی کے اندر نا، اب یہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک بات سمجھا رہی ہوں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر کیا ہے بیٹا کہ جب ہمیں کوئی سمجھاتا ہے نا یا ہماری کوئی غلطی بتاتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس نے ہم پر نیگیٹو کرٹیسزم کر دی ہے، ہم اس کو نیگیٹیولی لیتے ہیں، اور اس کرٹیسزم کی وجہ سے یا تو ہم اس سے روڈلی بیہیو کرتے ہیں یا پھر ہم تھوڑے سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں یا یہ نہیں ہو پا رہا یا وہ نہیں ہو پا رہا۔ تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہیں چلنا، اپنے مائنڈ سیٹ کو دین کے اسٹوڈنٹ ہونے کے لحاظ سے اس طریقے سے لے کے چلیں کہ جب آپ زندگی میں کچھ سکھا رہے ہیں یا کر رہے ہیں، سب انسان ہیں، کوئی بھی انسان بیٹا پرفیکٹ نہیں ہوتا، چاہے آپ کسی ریلیشن شپ میں ہو، چاہے آپ کے کسی جگہ پر جاب کر رہے ہو یا کچھ اسٹڈی کر رہے ہو، زندگی کی ہر ڈومین میں آپ جہاں پر بھی جس انسان کے ساتھ ہو، بہت سارے لوگ ہم سے منسلک ہوتے ہیں، کسی کو بھی پرفیکٹ نہ کہیں، کسی کی بھی ایک خامی کو دیکھ کے اس کو جج نہ کریں،
جیسے کہ اب ایک ایگزامپل میں یہ دیتی ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرد کو ہمیشہ بہادر ہونا چاہیے، دلیر ہونا چاہیے، اور ہونا بھی چاہیے مرد کو. لیکن ایک ایسی بات ہے کہ ایک صحابی ایسے بھی تھے، ابھی مجھے ان کا نام نہیں یاد، لیکن وہ یہ تھا کہ جو زبان کے لحاظ سے بہت مہارت تھی ان کے پاس. یعنی جیسے جو لوگ اس وقت مدینہ پاک میں شاعری کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ کرتے تھے نا، یعنی ان کی عزت کو کم کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو وہ صحابی رسول ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی مہارت دے رکھی تھی کہ وہ اپنے الفاظ کے ذریعے رسول اللہ کی رسپیکٹ کو بڑھا سکتے تھے اور اس کو ڈیفینڈ کرتے تھے، رسول اللہ کی ناموس کو. تو اب جہاں پر باقی صحابی جہاد کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، وہاں پر ایک صحابی ایسے ہیں جو کہ اپنے الفاظ سے جہاد کر رہے ہیں. تو ایک مرتبہ ایسا موقع آیا کہ کوئی غزوہ تھا اور وہاں پر انہیں کسی جگہ پر معمور کیا گیا، اور ایک جو تھا وہ کافر آ گیا یا کافر تھا، تو اس کو مارنے کے لیے ایک عورت نے ان سے کہا کہ اس کو مارو. تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا، یعنی یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں اس کو قتل نہیں کر پاؤں گا. اس وجہ سے نہیں کہ وہ کافر کو قتل نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ کوئی اور بات، بلکہ یہ کہ ہر ایک اپنی اپنی ڈومین میں پرفیکٹ ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی صلاحیتیں ہوتی ہیں. تو جب اس عورت نے ان سے یہ سنا تو وہ عورت خود چلی گئیں اور انہوں نے اس کافر کو جو ہے قتل کر دیا. تو یہ بات تھی. اب جب ہماری سوسائٹی میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی مرد ایسا ہے کہ وہ کہیں پر بھی ڈاؤن ہو رہا ہے، تو اس کو کیا کرتے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی بزدل ہے ہی یہ ہے وہ ہے. ہم اس کی زندگی کی دوسری ڈومینس نہیں دیکھتے جس میں وہ اچھا پرفارم کر رہا ہے. تو ہر انسان کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. تو جب بھی آپ کسی انسان کے ساتھ ہو، کسی بھی ریلیشن شپ میں، یا چاہے آپ دوستوں کے ساتھ ہو، کولیگس کے ساتھ ہو، یا آپ کے کوئی ریلیشن ہے، ان میں آپ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامو. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کی اپ ورژن میں ہی اس کے ساتھ ہو. یعنی اگر وہ اپ سچویشن میں ہے، آپ اس کو ایڈمائر کرو، آپ اس کے ساتھ رہو، آپ اس کے ساتھ پرسکون ہو، کیونکہ اس وقت آپ کا امتحان نہیں ہو رہا، آپ کی ثابت قدمی نہیں دیکھی جا رہی ہے، آپ کو نہیں جج کیا جا رہا کہ آپ کتنے پکے تھے. ٹھیک ہے. تو اس وقت اب جب وہ بندہ اس اپ سچویشن میں نہیں ہے، وہ ڈاؤن سچویشن میں چلا گیا، تو اب وہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز پہ اتنا نہیں پورا اترے گا. بیٹا اس ایکسپیکٹیشنز پہ جب وہ پورا نہیں اتر رہا، تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آخر وہ کون سا پروسیس ہے جس کی وجہ سے وہ عمل کر رہا ہے جو اس وقت اس کو نہیں کرنا چاہیے. آپ اس کے روٹ کاز تک پہنچو، اس کو انڈرسٹینڈ کرو. جب آپ اس روٹ کاز کو انڈرسٹینڈ کر لو گے، ہو سکتا ہے آپ اس روٹ کاز کو کریکٹ کرو اور اگلا بندہ ٹھیک ہو جائے. اور اگر آپ اس روٹ کاز تک نہیں پہنچ پاتے، روٹ کاز بھی آپ کو نہیں ملتا، پھر آپ یہ سمجھو کہ شاید اس بندے کی سائیکالوجی ایسی ہے، کیونکہ ہر انسان کی فطرت ڈیفرنٹ ہے. اب وہ جو صحابی تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے ایک جنگ لڑ رہے تھے، لیکن وہ جو الفاظ کی مہارت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی اس کے ساتھ لڑے تھے. اور جو دوسرے صحابی تھے وہ دوسروں کے ساتھ جنگ کر رہے تھے. تو یہاں پر اب یہ ہے کہ ہر ایک کے اندر اپنی صلاحیت ہے. تو جہاں پر آپ کسی کو کسی پوائنٹ پہ ایکسپیکٹ کر رہے ہو، وہ وہاں پر شاید اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ کسی اور جگہ پہ مہارت حاصل کرتا ہے، وہ کہیں اور پر آپ کا ساتھ ایسے دے دیتا ہے جو کسی اور سچویشن میں کوئی اور نہیں دے پاتا. تو یہ چیزیں دیکھنے کی بہت اہمیت ہوتی ہے کہ ہم اپنے انداز نظر کو بہتر کریں. اور اسی طریقے سے جب آپ کے اوپر کوئی نیگیٹو کرٹیسزم ہوتا ہے، نیگیٹو کرٹیسزم کی ابھی میں بات کر رہی ہوں، یعنی جب آپ نے کوئی کام کیا اور اس کام کے کرنے کے بعد آپ کو کسی بندے نے کچھ ٹونٹ کیا یا پھر کچھ اور کہا، تو آپ کیا کرتے ہو کہ غصہ آتا ہے، برا لگتا ہے. تو یہ نہیں کرنا ہے. جب آپ کو کچھ بندہ اگلا بول رہا ہے، آپ خاموشی سے اس کی بات کو سنو. جب آپ نے اس کی خاموشی سے بات سن لی نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خاموشی سے سن گے تو بس وہ خاموشی تب تک کی جب اگلا بندہ بول چکا تو اس وقت پھٹ پڑے. نہیں، جب آپ نے اس کی بات سن لی ہے، پھر آپ اپنے ساتھ اکیلے بیٹھو کچھ 1-2 منٹ کے لیے. آپ اس کی بات کو سوچو. آپ سوچو کہ اگر جو اس نے بات کی ہے، کیا یہیں پر میرا پروسیس غلط تو نہیں ہے؟ یعنی اگر آپ ایک پروسیس کے تھرو چلتے چلے آ رہے ہو اور آپ کو کہیں پر کوئی نیگیٹو کرٹیسزم مل رہا ہے، تو آپ اس وقت اپنے پروسیس کو چیک کرو، آپ اپنے روٹس کو دیکھو. باقی ساری چیزیں اگر ٹھیک آ رہی ہیں اور آخر میں بھی اگر کوئی غلطی نہیں ہے تو پھر تو ویل اینڈ گڈ. پھر آپ کو اگلے بندے کو جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
کیونکہ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں بڑھتے، یہ حضرت واصف علی واصف کا قول ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے پروسیس کو اس وقت چیک کرو اور ڈیپلی چیک کرو، یعنی چھوٹے چھوٹے پوائنٹس پر بھی چیک کرو، اگر وہ وہاں پر کوئی غلطی ہے تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ بھیج دیا جس نے آپ کو اپنی اس غلطی کو ٹھیک کرنے تک کے پیغام کے پوائنٹ تک پہنچا دیا۔ وہ ایک پیغام تھا آپ کے لیے، آپ کے رب کی جانب سے، کہ منزل تک پہنچنے کے لیے جو یہاں پر ایک چھوٹی سی غلطی ہوگی نا، اس کو ٹھیک کر لو تاکہ تم منزل تک پہنچ سکو۔ تو جو نیگیٹو کرٹیسزم ہوتا ہے، جو نیگیٹو ریمارکس ہوتے ہیں، آپ ان کو پہلے سنیں، ان کو انالائز کریں۔ جب آپ انالائز کرتے ہیں پھر آپ اپنا پروسیس دیکھیں، آپ اپنے پروسیس میں اگر کوئی غلطی پاتے ہیں اس کو ٹھیک کریں، آپ کے لیے مزید بہتری آ جائے گی، آپ مزید آگے گرو کرو گے۔ لیکن اگر ایسا ہوتا ہے آپ کو کوئی غلطی وہاں پر نظر نہیں آتی، تو پھر یاد رکھیے گا کہ نیگیٹو ریمارکس بھی ان لوگوں کو ملتے ہیں جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، جنہوں نے کچھ نہیں کرنا ان کو کچھ سننے کو نہیں ملتا۔ تو یہ تو اچھی بات ہے کہ کچھ کر رہے ہو اور کچھ سننے کو مل گیا۔ تو یہ میری سائیکالوجی ہے جس کے اکارڈنگ میں چلتی ہوں، اور الحمدللہ کہ ابھی تک اپنی لائف میں میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ جب بھی مجھے کچھ اس طریقے کا نیگیٹو ملا تو میں نے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ جیسے کہ اب یہ واؤ کا کنسیپٹ تھا، اب یہ ایک بہت چھوٹا کنسیپٹ ہے، اس پہ بیسیکلی یہ ہے کہ اگر میں اس وقت ایک ایسا کہ ہمارے یہاں پر ٹیچرز بھی ایسا اکثر کرتے ہیں کہ اگر ان کا اسٹوڈنٹ ان کو کریکٹ کرتا ہے یا کوئی اور ان کو کریکٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس وقت انا میں آ جاتے ہیں اور اپنی غلطی کو سدھارتے نہیں ہیں، اور وہ غلطی ایک چین بن کے آگے سے آگے چلتی چلی جاتی ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ جب آپ کوئی غلطی کر رہے ہو آپ اس کو انالائز کرو۔ جیسے کہ میں نے اس بچی کی بات سنی، اس کے بعد میں نے دیکھا، میں نے ریسرچ کی، میں نے دوبارہ سے پڑھا، میں نے دوبارہ سے لیکچر کو سنا، مجھے دوبارہ سے پوائنٹ سمجھ میں آ گیا اور میرے سننے میں غلطی ہو گئی تھی۔ جب مجھے وہ چیز پتہ چل گئی تو اس کے بعد پھر میں نے اس کو کریکٹ کروا دیا، آپ لوگوں کو بھی کروا دیا اور میں نے خود بھی کر دیا۔ اب جب میری یہ غلطی کریکٹ ہوئی ہے تو مجھے یہ زندگی کے لیے یاد رہے گی، آپ لوگوں کو بھی یاد رہے گی، اور ہمارا ایک جو سٹیپ تھا جو غلط ہو جاتا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہماری اس غلطی کو ٹھیک کر دیا۔ یہ ہمارے لیے تو بہت ہی بڑا پلس پوائنٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ زندگی کی کسی بھی ڈومین میں ہو، فار ایگزامپل جب میں کوکنگ سیکھ رہی تھی تو کوکنگ سیکھتے ہوئے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے جو گھر والے ہوتے ہیں نا، تو آپ کی اگر بڑی باجی ہیں یا پھر امی لوگ ہیں، تو اب میری باجی کا یہ تھا، میں تعریف ہی کروں گی ماشاءاللہ سے، وہ بہت اچھی ہیں، کہ جب وہ کچن میں کام کرتی تھی نا تو یہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ ایک ہاتھ سے کام نہیں ہو رہا، ایسا لگتا تھا جیسے 3-4 ہاتھ کچن میں چل رہے ہیں۔ ایک طرف برتن ہو رہے ہیں، ایک طرف ہانڈی بن رہی ہے، دوسری طرف کچن کی پوری صفائی ہے۔ یعنی جب آپ کچن میں کام کر رہے ہو تو آپ کے کچن میں کام کرتے ہوئے ایسی سچویشن ہونی چاہیے کہ آپ کا پورا کچن بکھرا نہیں پڑا۔ جیسے اکثر ہمارے بھائی لوگ جب کچن میں کام کرتے ہیں نا تو ایسے لگتا ہے جیسے کچن میں بم پھٹ گیا، یہ ایسا ہوتا ہے۔ اور اگر بھائی لوگ ایون جوس وغیرہ بھی بنانے چلے جاتے ہیں نا، اس کے بعد آپ کچن کے شیلف دیکھو تو ایسے لگا ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں کتنے برتن ان لوگوں نے جوس بنانے میں استعمال کر دیے یا کیا کر دی ہے۔ تو ایک لیڈی جس کو کچن ورک آنا چاہیے تو اس کا کیا ہوتا ہے، باجی یہ ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ جب کچن میں کام کرنا ہے تو ہر ایک چیز کو ملا کے چلنا ہے۔ کوکنگ کرنی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی ساری چیزیں پیچھے بکھری پڑی ہیں۔ تو جب بندہ سٹارٹنگ میں ہوتا ہے اس کو نہیں کچھ آتا ہوتا، تو جب اگر اس کو سکھانے والا اچھا ہو تو وہ بہت ساری اچھی چیزیں سیکھ لیتا ہے۔ اب یہ لیکچر سنتے ہوئے بہت ساری ایسی بچیاں ہوں گی جو کہ اپنی زندگی کی اسٹیج میں ہوں گی، یا وہ کوکنگ سیکھ رہی ہیں یا کچھ بھی سیکھ رہی ہیں۔ بیٹا آپ کی زندگی میں جو بھی اسکل ہے نا اس کو اچھے لیول پہ سیکھو، اس کو یہ نہیں کہ بس ہاں میں نے سیکھ لی ہے آ گیا ہے ٹھیک ہے، اس کو ایک پرفیکشن کے لیول تک لے کے جانے کی کوشش کرو۔ پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا لیکن پرفیکشن تک جانے کی کوشش کرو۔ تو کوشش کریں کہ زندگی کے جس بھی ڈومین میں آپ ہیں وہاں پر خود کو پرفیکٹ بنانے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کی زندگی میں ابھی تو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی نا، جب زندگی میں مشکلیں نہیں ہوتی، پریشر نہیں ہوتا، لیکن وہ ٹریننگ جو آپ کی اس وقت میں آپ کے اپنے کر دیتے ہیں نا، آپ کے بڑے کر دیتے ہیں، جیسے میری ٹریننگ میری باجی نے کر دی تھی، تو اگر وہ میری ٹریننگ نہ کرتی تو آگے آنے والے وقت میں مجھے نہ پتہ چلتا کہ میں نے اتنی ساری چیزوں کو کیسے مینیج کرنا ہے، میں نے آرگنائز ہو کے اپنی زندگی کو کیسے لے کے چلنا ہے، میں نے اتنے کاموں کو کیسے ایک ہی دن کے اندر مکمل کرنا ہے، مجھے نہ پتہ چلتا۔ چیزیں اکٹھی ہوتی جاتی اور وہ الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اپنے اوپر ایک پریشر آ جاتا ہے، اور اس پریشر کی وجہ سے پھر وہ اپنی کسی بھی ٹاسک کو اچھے سے پرفارم نہیں کر پاتا۔
تو وہ بچیاں جو ابھی اپنی زندگی کی اس ایج میں ہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے ڈریم میں بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں جو کہ ابھی یا تو ایف ایس سی کر رہی ہیں یا بی ایس سی کر رہی ہیں یا پھر وہ کسی اور اسٹڈی کو کنٹینیو کر رہی ہیں. تو بیٹا اپنی زندگی کو بہتر بناؤ، اپنی زندگی کو آرگنائز وے میں لے کر چلو. اگر آپ کی زندگی میں ایک چھوٹی چھوٹی چیز بھی آرگنائز نہیں ہے نا، اس کو آپ اچھے طریقے سے نہیں کرتے ہو. جیسے جب باجی مجھے کہا کرتی تو مجھے لگتا تھا جیسے شاید باجی ایسے ہی سختی کرتی ہیں یا پھر ایسا ہی ہو رہا ہے. بعد میں جب میرا تھوڑا سا انداز نظر بدلا، میں اپنی اس فیلڈ میں آئی، تو مجھے احساس ہوا مجھے اپنی ان پوائنٹس کو بہتر کرنا چاہیے. وہ پوائنٹ تھا جب باجی پھر مجھے جو پوائنٹ بولتی تھی نا، میں اس پوائنٹ کو سنتی تھی، اس کو انالائز کرتی تھی اور میں اس اپنے ٹاسک کو بہتر کر دیتی تھی. یوں کیا ہوا کہ میری ایک بہت اچھی ٹریننگ ہوگی، میرا مائنڈ سیٹ بھی بن گیا اور میرے کام بھی اچھے لیول کے ہو گئے. اور اچھے لیول کے اس لیول کے ہو گئے کہ آپ لوگ امیجن کر سکتے ہیں کہ میں نے 40 بندوں کی دعوت بھی اکیلی کی ہوئی ہے. 40 بندوں کی دعوت اکیلے کرنا ایک بندے کے لیے ایک ٹف ٹاسک ہے، بندہ گھبرا جاتا ہے، لیکن میں نے وہ کی ہوئی ہے. اور الحمدللہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد میرے ساتھ تھی. اور اگر میری وہ ٹریننگ نہ ہوئی ہوتی تو میں کبھی بھی یہ نہ کر سکتی، مجھے کبھی بھی وہ پریشر فیس کرنے کی ہمت ہی نہ ہوتی. یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب زندگی میں چھوٹے چھوٹے موقع جو اللہ ہمیں دیتا ہے نا ہماری ٹریننگ کے، اگر ہم اس وقت اپنی ٹریننگ نہیں کرتے ہیں نا تو پھر زندگی میں وہ پریشر آتا ہے کہ ہم اس وقت نا گر جاتے ہیں. جب گر جاتے ہیں تو پھر اٹھنے کی ہمت نہیں رہتی. سارے کے سارے جو راستے ہوتے ہیں ہمارے وہ پینڈنگ ہو جاتے ہیں. پینڈنگ ہوتے ہیں تو پھر اتنا زیادہ کام آ جاتا ہے کہ بعد میں ہم اس کو کمپائل نہیں کر پاتے اور پھر ہم اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، جیسے بہت سارے ڈریم اسٹوڈنٹس نے کیا. میں کیوں کہتی ہوں مجھے ایکسکیوزز نہ دینا، میں کیوں کہتی ہوں کیونکہ میں نے اپنے آپ کو ایکسکیوزز نہیں دیے تھے. مجھے جب وہ ٹائم فیس کرنا پڑتا تھا میں اپنے پریشرز کے ساتھ کام کرتی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ چیز جو آج میرے لیے مشکل ہے نا یہ مجھے بنا جائے گی اور میری آگے آنے والی زندگی میں یہ مجھے استقامت دے گی. اگر میں نے ابھی سے ہی اس چیز کو چھوڑ دیا تو پھر آگے آنے والے وقت میں کاموں کو کیسے جوائن کروں، میں کیسے ان کو کنٹینیو کروں گی. تو ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اپنے مائنڈ سیٹ کے اوپر ورک کریں، اپنی ہیلتھ کے اوپر ورک کریں، اور جہاں کہیں پر کچھ اچھا سیکھنے کو ملے اس کو ایکسیپٹ کریں. اور جب اچھا سیکھتے ہیں اپنے پروسیس کو دیکھیں کہ اگر آپ کے اوپر کوئی کرٹیسزم ہو رہا ہے، پازیٹیو کرٹیسزم ہے، اوکے ویل اینڈ گڈ. نیگیٹو کرٹیسزم ہے تو وہ بھی آپ کے لیے اچھا ہے، کیونکہ اگر کوئی آپ کو کچھ تنقید کر رہا ہے آپ کے اوپر تو اٹ مینس آپ کچھ نہ کچھ کر رہے ہو جو وہ لوگ نہیں کر رہے. اور اگر آپ کے اوپر ہونے والی تنقید اس وجہ سے ہے کہ آپ کسی سٹیپ پر غلط تھے تو آپ اپنے اس سٹیپ کو بہتر کر لو، تاکہ جب منزل تک جاؤ گے تو آپ کے اندر پرفیکشن آ چکی ہوگی. تو یہاں پر اب ہم لیکچر نمبر 5 کو اینڈ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ.